औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी, आज सूरह कहफ़ का हम तीसरा रुकू करेंगे और सूरह कहफ़ को करते हुए भी आज तीसरा दिन है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने अपने कुरान पाक सामने रखे हुए हैं और उसको देखते हुए ही आप इंशाल्लाह आज का सबक सुनेंगे। और आज के रुकू के अंदर ना असहाबे कहफ़ यानी कि गार वालों की तादाद के ऊपर कितने थे, 2 थे, 4 थे, 6 थे, ज़्यादा बहस उसी के ऊपर आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वला तहसबूहुम अयक़ज़म वहुम रक़ूद, और आंखें खुली होने और कसरत से करवटें लेने की वजह से तुम इनको बेदार समझो कि हालांकि वो सो रहे हैं। अयक़ज़ा यकीज़ु की और रकूद और राकिद की जमा है, जैसे कऊद कायदे की जमा है। वो नक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातिश शिमाल, और ख्वाब में बग़ैर इनके इरादे के हम इनको दाएं बाएं करवट दिलाते हैं, यानी अल्लाह ताला, यानी कभी दाएं पहलू कभी बाएं पहलू पर। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सोते में वो लोग इधर से उधर और उधर से इधर को करवट बदलते रहते थे ताकि पड़े पड़े ज़मीन इनके गोश्त को ना खा ले। बाज़ उलमा का कौल है कि अशूरा के दिन वो करवट लेते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि साल में एक मरतबा इनकी करवट होती थी। वल्लाहु आलम। वकल्बुहुम बासितुन ज़राअैहि बिलवसीत, और इनका कुत्ता गार के दहाने के अंदर अपने दोनों अगले हाथ फैलाए पड़ा है। मुजाहिद और ज़ोहाक ने वसीद का तर्जमा किया है गार का सहन, अता ने तर्जमा किया दहलीज, सदी ने कहा वसीद दरवाज़े को कहते हैं। अकरमा की रवायत में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही कौल पेश आया। अक्सर अहले तफसीर ने लिखा कि असहाबे काफ का कुत्ता वाकई कुत्ता था। बाज़ उलमा ने कहा कुत्ता नहीं था, शेर था। कल्ब हर दरिंदे को कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन अबी लहब को बद्दुआ दी थी और फरमाया था इलाही अपने किसी कल्ब को इस पर मुसल्लत कर दे। बद्दुआ कबूल हुई। उतबा को शेर ने फाड़ खाया। ये आपने वाक़या सुना होगा। इन्होंने तंग बहुत किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक़ में बद्दुआ की थी, फिर वैसे ही हुआ था। बहरहाल अव्वल कौल मारूफ है और दूसरा कौल इब्ने जरीर का है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वह चितकबरा कुत्ता था। एक और रवायत में आया कि कल्ती से बड़ा और करदी कुत्ते से छोटा था। मकातिल ने कहा कि इसका रंग जर्द था। करतबी ने कहा गहरा जर्द माइल बसखरी था। कल्बी ने कहा इसका रंग धुनी हुई ऊन या रुई की तरह का था। बाज़ ने कहा हिजरी रंग था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल पर इसका नाम कतमीर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल पर इसका नाम रेयान था। औज़ाई ने कहा तकूर था, सदी ने कहा शोर था और काब ने कहा सहीबा था। खालिद बिन मादान ने कहा सवाए असाबे सुफ़ा के कुत्ते और बलम बिन बाऊर के गधे के और कोई छुपाया जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक है, ये हदीस में है कि 7 जानवर जो हैं वो जन्नत में जाएंगे। उसमें से असहाबे साफ़ का कुत्ता भी है और बलम बिन बाऊर का वाक़या कुरान में आपने पढ़ा होगा। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का बहुत नेक आदमी था, लेकिन लोगों ने इसको वरगलाया और उसको बुरे काम पे आमादा किया। बहरहाल उतना इबादत गुजार जो था वो शैतान के और लोगों की बुरी बात कहने पे उसने बुरे काम किए, तो अल्लाह ताला ने इसको सज़ा दी। तो बहरहाल ये गधा और भी
5 جانور اور بھی ہیں، مجھے ذہن میں نہیں آ رہے، وہ جنت میں جائیں گے، ورنہ جنت میں یہ حشرات، جانور، اس طرح کی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر اس کا نام قطمیر، اور حضرت علی کے قول پر اس کا نام ریان تھا، ٹھیک ہے۔ خالد بن معدان نے کہا سوائے اصحاب کے کتے اور بلم بن اور کے گدھے کے اور کوئی چپایا جنت میں نہیں جائے گا۔ صدی کا قول ہے کہ اصحاب کہف کروٹ لیتے تھے تو کتا بھی ان کے ساتھ کروٹ لیتا تھا، اور اصحاب کہف دائیں کروٹ لیتے تھے تو کتا اپنا دایاں کان موڑ کر بل پر لیٹ جاتا تھا، اور اصحاب کہف بائیں کروٹ لیٹتے تھے تو کتا بھی اسی طرح کرتا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، 18ویں آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اے انسان، اگر تو ان کو جھانک کر دیکھ پائے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو، اور تیرے اندر ان کی دہشت سما جائے، یعنی تمہارا دل خوف زدہ ہو جائے گا اور اس میں رعب بھر جائے گا۔ خوف کی وجہ سے اس مقام کی وحشت اور سنسان پن ہے۔ قلبی نے کہا کہ حضرت کے اصحاب کہف کی آنکھیں بیدار آدمیوں کی طرح کھلی ہوئی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اب بولنے ہی والے ہیں، منظر بڑا خوفناک ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ان کے بال بھڑے ہوئے، ناخن لمبے ہو گئے تھے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اسی ہولناکی اور رعب کی وجہ سے کوئی وہاں نہیں جا سکتا تھا، اس مقام کی رعب کی یہی وجہ ہے۔ یہی قول صحیح بھی ہے۔ سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم حضرت معاویہ کی میت میں روم کے جہاد کو گئے، راستے میں اصحاب کہف کے غار کی طرف سے گزر ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اگر غار کے داہنے یا بیچ کی دیوار کو کھول دیا جائے تو ہم اصحاب کہف کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا وہ ذات جو آپ سے بہتر ہے، اس کو بھی اس سے روک دیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بات نہیں سنی اور کچھ لوگوں کو دیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ لوگ جب غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے کوئی ہوا یا زہریلی گیس ایسی پیدا کی کہ سب جل گئے، اور اس کو روایت کیا ہے خرجہ ابن ابی شیبہ و منذر اور ابن ابی حاتم سے یہ روایت موجود ہے۔ آگے دیکھیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی جس طرح شان قدرت بنا کے غار کے اندر ہم نے طویل مدت تک ان کو سلایا، ان کے جسم کو سڑنے گلنے سے محفوظ رکھا، اسی طرح اس موت نوا خواب سے ان کو بیدار کیا تاکہ ان کے بیدار ہونے سے بھی قدرت خداوندی کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے ہو جائے۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں سوال جواب یعنی پوچھ گچھ کریں، اور اپنے حالت کا ان کو علم ہو جائے، اور اپنے ساتھ اللہ کے سلوک کی پہچان کر قدرت خداوندی کا ان کو مزید یقین ہو جائے، اور وقوع قیامت کے عقیدے میں بصیرت اور پختگی پیدا ہو۔ دیکھیں یہ ہم پہلے بھی بات کی ہے نا، ہم نے بار بار کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر لوگوں کا عقیدہ کمزور ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اسی لیے پھر ظاہر ہے عمل بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا عقیدہ اسٹرانگ ہوگا نا، ایمان پختہ ہوگا، اتنی زیادہ زندگی میں انسان اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ ورنہ ہم نے کل دیکھا تھا نا کہ ہمارے اندر لالچ بھی ہے، دنیا کی محبت بھی ہے، اور چیزیں بھی، ان ساروں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ نے یہ دنیا میں مہلت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس تفسیر میں یہ لِيَتَسَاءَلُوا میں لام علت کے لیے ہوگا، یعنی بیدار کر کے اٹھانے کی علت یہ تھی کہ وہ باہم سوال جواب کریں، علت وجہ یہ تھی۔ تو بغوی نے اسلام کی لام عقابت قرار دیا اور لکھا ہے کہ اس کے اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے باہم سوال جواب کیے، اصل غرض یہ نہ تھی، ٹھیک ہے۔ صرف سوال جواب کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا کہ ان غار والوں کو بھی یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں اگر کفر ہے تو اس سے اگر بچانے کے انسان نے خود
نیت کی تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ ہے۔ اور یہی چیز ہے جو ہر انسان کے پاس وسوسے بھی آتے ہیں، برے خیال بھی آتے ہیں، لیکن اس کو اپنا عقیدہ جو ہے وہ پختہ رکھنا پڑے گا، تو اس کا ایمان کا لیول زیادہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا آپ لوگ کتنی مدت سوتے رہے؟ دوسروں نے جواب دیا پورے ایک دن ہم سوتے رہے یا کچھ کم ایک دن سے۔ تو اصحاب کہف کو بیدار ہونے کے بعد یہ تو محسوس ہوا کہ ہم زیادہ دیر سوئے، لیکن دیر کی مقدار کتنی تھی اس میں اختلاف موجود ہے۔ بعض اقوال میں آیا کہ زیادہ دیر سونے سے ان کی کچھ نمازیں فوت ہو گئیں، اس لیے بطور افسوس یا بطور تعجب انہوں نے یہ بات کہی۔ غار میں صبح کو داخل ہوئے، شام کو بیدار ہوئے، اس لیے انہوں نے دن بھر سوتے رہنا ظاہر کیا، لیکن سورج ڈوبا نہ تھا یہ دیکھ کر یا کچھ کم ایک دن کہا۔ غرض یہ جواب محض تخمینی تھے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ غالب گمان کی بنیاد پر کوئی بات کہنا جائز ہے۔ اصحاب کہف نے جب اپنے بال ناخن بڑھے ہوئے دیکھے تو ان کو خیال آیا کہ ایک دن نہیں بلکہ ہم سوتے سوتے شاید کوئی لمبی مدت ہم سو گئے ہیں۔ یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، بولے تمہارے رب کو بخوبی علم ہے کہ تم لوگ کتنی دیر سوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمارا آپ میں سے جو 50 سے یا 40 سے اوپر ہے، اگر آپ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں تو وہ پیچھے تو سب خواب لگتا ہے نا، کچھ غلطیاں ہمیں اتنی لگتی ہیں کہ ندامت ہوتی ہے اللہ کے سامنے۔ تو اگر دنیا میں ندامت ہو رہی ہے کہ کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے باقی زندگی کے لیے، باقی جتنے سانس باقی ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو مقدار ہے نا کہ کتنی دیر، آپ دیکھیں یہی بات ہے جب ہم سب قبروں سے نکلیں گے، جب قبریں پھٹیں گی، ٹھیک ہے نا، ایک تو سور پھونکا جائے گا جب قیامت آئے گی سب لوگ مر جائیں گے، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں، اس وقت کیا ہوگا، لوگ کہیں گے کتنے آرام سے سو رہے تھے، کس نے اٹھا دیا ہمیں، کتنی دیر ہم دنیا میں رہے، بہت سی چیزیں اس وقت بھی ذہن میں آ رہی ہوں گی۔ تب بھی انسان کہے گا شاید ایک دن یا ایک دن سے کم۔ عمر کتنی ملی؟ 60-70 سال۔ اور کیا انسان کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کتنی دیر رہے؟ شاید ایک دن یا ایک دن سے کم، ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسا یہ نقصان اور پچھتاوا انسان کو ملے گا نا۔ تو اس لیے ہر دن جو کل کا ہمارا لیسن تھا اس میں یہی تھا کہ انسان کے ایمان کیسے اپنے آپ کو بڑھائے گا نا۔ وہ اسی طرح سے بڑھائے گا جب یہ سوچے گا رات کو سونے سے پہلے، اور پھر دن مل جائے گا تو ایک مہلت مل گئی نا، ایک دن کی مہلت مل گئی تو اب اپنے رب کو راضی کرے۔ تو اگر زندہ رہنے کا مقصد ہی نہیں پتہ تو پھر گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر ہم یہاں لوگوں کو خوش کرنے، صرف اپنی شادیاں کرنے، بچے پیدا کرنے، ان کی شادیاں کرنے، صرف اس مقصد کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے تقدیر لکھی ہوئی ہے، وہ کام سب ہو جائیں گے اگر ہم اللہ سے رجوع کرتے رہیں گے اور دعا مانگتے رہیں گے۔ آگے دیکھیں، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، بولے تمہارے رب کو بخوبی علم ہے کہ تم لوگ کتنی دیر سوئے۔ بعض اقوال میں آیا کہ ان کی جماعت کا جو سردار تھا مکسلمینیا تھا، جب اس نے یہ اختلاف دیکھا تو اس نے کہا اس جھگڑے کو چھوڑ دو، اللہ ہی جانے تم کتنا سوئے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَىٰ مَدِينَةٍ، اپنے میں سے کسی کو یعنی تملیخہ کو یہ روپیہ دے کر شہر طرطوس کو بھیجو۔ اچھا، شہر طرطوس جگہ کا نام ہے، دور جاہلیت میں اسی شہر کا نام افسوس تھا، ٹھیک ہے۔ عہد اسلامی میں افسوس کی بجائے طرطوس ہو گیا۔ پاکستان میں بھی ایسے شہر ہیں جن کے نام بدلے گئے۔ ایک زمان جو اب فیصل آباد ہے، شاہ فیصل کے نام پر اس شہر کا نام فیصل آباد رکھا گیا، اس کا پہلا نام لائل پور تھا، لوگ کہتے تھے ہم جی لائل پور جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے اور بھی شہر تھے جن کے نام چینج ہوئے۔ تو بہرحال اس دور میں اس شہر کا نام افسوس تھا، عہد اسلامی میں اس کا نام طرطوس تھا۔
रुपया असहाब काफ के पास था, इसलिए मालूम हुआ कि रुपया और तोशा लेना साथ तवक्ल के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि मुतवक्किलों की शान है, वर्क, चांदी, ठप्पा हो या सादा। ये तो उस ज़माने में सोने चांदी चलता था ना। तो ज़ादे राह की बात सूरह अल बकरा में भी आई कि जब हाजी हज करने जाते हैं तो ज़ादे राह लेकर जाएं। ज़ादे राह का मतलब है अच्छा रुपया पैसा, कि वहाँ पे जाके खा पी सकें, क्योंकि मकसद क्या है वहाँ पे इबादत करना। ठीक है, तो अगर रुपया पे अब देखें ना, जैसे जब पुरानी बात है, जब हम लोग ये 2006 में अल्लाह ने तौफीक दी, उस वक़्त रियाल 25 रुपए का था। तो बूढ़े बूढ़े लोग जा रहे थे, अब थकावट भी होती थी, दिल करता था चाय पिएँ। 25 रुपए का चाय का कप नहीं, 2 रियाल का, तो 2 रियाल का मतलब पाकिस्तान के 50 रुपए। तो अब वो कन्वर्ट करते थे, कहते 50 रुपये लगन के रहने थे। और उधर के क्योंकि उनका डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, दूध अच्छा है, तो बड़ी अच्छी चाय होती थी, तो दिल करता। तो इसीलिए आप देखें कि हज जो है ना, अल्लाह ताला ने साहिब निसाब पे फ़र्ज़ किया है। मुशक्क़त है ना सफ़र की, वहाँ जाके रहना, हफ़्ता भी अगर आप रहे तो हज तो 5 दिन का है। ठीक है, उसमें से अगर आपने मदीना जाना है तो ठीक है, नहीं जाना तो कई लोग मुकामी लोग तो हज करके घरों को चले जाते हैं। जो दूर से जाते हैं तो वो उनको होता है कि नहीं 15 दिन तो रहें, 20 दिन तो रहें, कम से कम अपने नबी का शहर तो देख लें, मस्जिद नबवी तो देखें ना। लेकिन हज तो 5 दिन का है। तो वहाँ भी अल्लाह ताला ने ज़ादे राह का। इससे क्या हमें तरगीब मिलती है कि जब हम ट्रैवल करें तो हमारे पास अच्छा रुपया पैसा होना चाहिए। ये ना हो कि कोई मुश्किल मुसीबत सफ़र में आ जाए तो फिर इसीलिए जो मुसाफिर होता है ना, अगर उसने कोई सोने की चेन अंगूठी साथ रख ली है ठीक है, नहीं है तो कोई अगर वो उसके ऊपर ज़कात उस कंडीशन में भी लग रही है, बिल्कुल ही कोई डाका डल गया, कोई बिल्कुल ही बैंक करप्ट हो गया, तो फिर आप उसको सदका भी दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इसीलिए दीन की तालीमात को समझना ज़रूरी है कि जब आप बाहर निकलें, वैसे भी मैं आपको बताऊं कि आप ख़वातीन वैसे ही बाज़ार जा रहे हैं ना, अंडे डबल रोटी लेने, पैसे साथ ही रखा करें। ठीक है, क्योंकि कोई और चीज़ ऐसी याद आ जाती है तो इंसान ले लेता है ना। तो बहरहाल कहने का मतलब ये था, ये बात लंबी हो गई, कि उनके पास रुपया पैसा था। फलयंजुर अय्युहा अज़का तआमुन फलयअतिकुम बिरिज़्किन मिनहुम, फिर तहकीक करे कि कौन सा खाना हलाल है, तो इसमें से तुम्हारे पास कुछ खाना ले आए। ठीक है, इसको मौलाना अशरफ अली ने और बहुत से मुफस्सरीन ने ये तफसीर की कही है कि अय्युहा यानी इस शहर के रहने वालों में कौन ज़्यादा हलाल खाना बेचता है, जो किसी से छीना हुआ ना हो, कोई हराम ना हो, तो मतलब ये कि अल्लाह के नाम पर ज़िबा भी किया हो। तो ज़हाक ने अज़का का तर्जमा किया पाकीज़ा तरीन, मुकातिल बिन हब्बान ने कहा नहायत उम्दा, अकरमा ने कहा मिकदार में ज़्यादा, ज़कात का लग़वी मानी है ज़्यादती, बाज़ ने कहा कि अज़का से मुराद है बहुत सस्ता। तो ये देखें सहाबा कराम से जो इल्म ताबईन में पहुँचा, तबा ताबईन में पहुँचा, ये उनके कौल है। जब आप एक आसान तफसीर कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जो असहाबा का कौल होता है ना, या फुकहा का कौल होता है, उसमें राय होती है, और राय के बाद एक कोई नतीजा होता है जिसके ऊपर वो फ़िक़्ह का असूल राजे होता है, यानी कि उसको माना जाता है। ठीक है, इस तरतीब से फ़िक़्ह तदवीन होती है, ऐसे पढ़ी जाती है। तो बहरहाल यहाँ इसलिए ये सारे नाम लिए जा रहे हैं कि उनके नज़दीक, एक के नज़दीक ये था, बाज़ के नज़दीक ये था, बाज़ के नज़दीक ये था, ताकि इंसान का जहन खुले। ठीक है, वल यतलत्तफ़, और खुश तब्दीली से काम ले, यानी हंगामा यानी कि महंगा ना ले आए, या ये मतलब है कि अपने को पोशीदा रखे, किसी को पता ना चले। वल यतलत्तफ़ का और आसान मानी देखें, और नरमी इख्तियार करो। तो आप पिछली आयत को और इस आयत को देखें कि रिज़्क़ हलाल दीन इस्लाम में बेहद पसंदीदा है, और ये अपने मर्दों से घरों में बात किया करें कि रिज़्क़ हलाल कमाओ, हम कम खा लेंगे। ये औरतें जब ज़्यादतियाँ करती हैं ना खामदों पे, बाप पे, और जिनके मातहत होती हैं कि हमें जोड़ा ऐसे चाहिए, खाना ऐसा चाहिए, स्कूलिंग ऐसी चाहिए, फलाना, तो आप देख तो लें कि जिसकी कफ़ालत के जो सरपरस्त है
اس کے انڈر جب ہیں تو سرپرست کی مالی حالت کیا. اور اگر سرپرست کو یہ دل سے نہیں کہیں گے کہ آپ جتنا بھی ہمیں دے رہے ہم راضی ہیں، تو یقین کریں رب راضی ہے آپ سے. سورت کا نام مجھے بھول گیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں تو بڑا مال غنیمت ملا تو ہمیں زیادہ دیں، ٹھیک ہے، اللہ نے آیت نازل کر دی، کہتے کوئی ضرورت نہیں، ہولڈ آن، تم لوگوں کے لیے زیادہ جنت میں ہے. یہاں تمہارے لیے کیا ہے؟ صبر. اگر تم زیادہ نبی سے لینا چاہتی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو طلاق دے کے مال غنیمت دے کے رخصت کر دو، تمہیں نئی بیویاں مل جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی بیویوں سے کہ مجھے چاہتی ہو یا مال غنیمت؟ تو انہوں نے معافی مانگی تھی، انہوں نے کہا نہیں آپ کا ہی ساتھ چاہیے. تو بعض دفعہ جو کم ہوتا ہے نا اس سے انسان کا ایمان اس سے بھی بن رہا ہوتا ہے، انسان سیکھ رہا ہوتا ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے غرباء میں کھڑے ہونا پسند کیا، امیروں میں نہیں. ہاں وہ امیر اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے جس کے پاس مال دولت بھی ہے، وہ صدقہ زکوٰۃ فی سبیل اللہ، دوسروں کے لیے خیر خواہی، اپنے خاندان کے کمزور افراد پہ نظر رکھتا ہے، ان کی مدد کرتا. اللہ کو ایسے عمرہ پسند ہے، امیر لوگ پسند ہے. تو اللہ سے زیادہ لیا کریں، زیادہ مانگیں، اور دونوں جہان بہتر کریں، دنیا اور آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ولیتلطف، اور نرمی کو اختیار کریں اپنے معاملات میں. ہارورڈ کے اندر ایک سروے ہوا، لوگوں نے کہا کہ جی آپ کیا چیز جو ہے وہ انسان کو خوشی دے سکتی ہے اور اس کی زندگی لمبی ہو سکتی ہے. تو 95% لوگوں نے کہا پیسہ اور شہرت. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا کہ ہم اس کا انالیسس کریں گے لمبا مطلب 100 سال کا. 85 ایئرس کے بعد جب انہوں نے انالیسس نکالا، چلتے رہتی ہے نا وہ ایک چیز، جب چلتی ہے تھیسس چل رہی ہوتی ہے اور کسی چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ چلتی رہتی ہے. 85 ایئرس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ جو لوگ اپنے قریبی لوگوں کے معاملات کو میں آسانی دیتے ہیں نا، وہی خوشی اور لمبی زندگی پاتے ہیں. پیسہ اور شہرت کبھی انسان کو لمبی زندگی نہیں دے سکتا. 85 ایئرس کی ریسرچ کے بعد 25 ایئرس مزید جب لگائے گئے تو یہی نتیجہ نکلا. اس لیے اپنے آپ کو دیکھا کریں کہ ہماری سراؤنڈنگز میں کون سے لوگ خوش ہیں. پتہ نہیں، مجھے تو امیر لوگ جو خواتین ہیں زیادہ ایسی جگہوں پہ بھی جانے کا اتفاق ہوا، یہ تو اسمائل بھی نہیں دیتی. تو میں نے پھر ایک عورت سے پوچھا کیوں آپ اتنا سنتے ہیں قرآن تو آپ ایک مسکراہٹ نہیں دے سکتے؟ تو کہتی ہے اگر اس طرح مسکرا کے سب کو ملیں گے تو ہم جاہل لگیں گے. یہ ان کی اپروچ تھی کہ بالکل سیریس ہو کے بیٹھنا انٹلیکچوئل لگتا ہے، انسان ڈنگر لگتا ہے، اللہ معاف کرے، سوری. اب مسکراہٹ تو ایک ایسا صدقہ ہے جو دوسرے کو آسانی دے سکتے ہیں آپ، اور اگلے کو ہوتا ہے کہ ہاں چلو ان سے بات کر سکتے ہیں. تو اتنی ہیبت اپنے اوپر طاری کرنے کہ دوسرے ہم سے ڈریں، کوئی ضرورت نہیں ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے. ولا یشعرن بکم احدا، اور کسی کو تمہاری سن گن نہ ہونے دے، یعنی کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے دانستگی میں تمہارا کچھ پتہ چل جائے. تو انہوں نے کہا کہ اب جاؤ اور رزق حلال لاؤ اور دیکھنا کہ کسی کو ہمارے حالات ظاہر نہ ہوں. انہم ان یظہروا علیکم، کیونکہ ان لوگوں نے اگر تمہاری اطلاع پالی یا تم پر ان کا قابو چل گیا تو یرجموکم، پتھر مار مار کے وہ تم کو ہلاک کر دیں گے اگر تم نے مرتد ہونا قبول نہیں کیا اور ان کی بتوں کی پوجا نہ کی. تو آپ دیکھیں دقیانوس کے زمانے میں وہ یہی بات تو کر رہا تھا کہ بتوں کی پوجا کرو. مرتد کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد کافر ہونا، اس کو مرتد کہتے ہیں. اور مرتد کی سزا سخت ہے. مرتد کے لیے یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جاتا، مرتد کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کی بھی ڈیٹیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. تو اب وہ ظاہر دل سے ایمان لے آئے تھے، اب دوبارہ کیا بتوں کی طرف جاتے. او یعیدکم فی ملتہم، یا اگر تم ان ارتداد کو قبول کر لیا تو تم کو اپنے مذہب میں لوٹا لیں گے. شاید اصحاب کہف پہلے ان کے ہم مذہب تھے پھر مومن ہو گئے. بہرحال اگر وہ پہلے کافر تھے اب مومن ہو گئے تو اس وقت اب مومن ہی ہے نا. اب مومن ہونے کے بعد کافر نہیں ہونا چاہیے.
یا یہ مطلب ہے کہ جبرن تم کو اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اس مطلب پر آدھا کا معنی لوٹا لینا نہیں ہوگا بلکہ داخل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اس وقت اگر یعنی اگر تم نے ان کے مذہب میں داخل ہونا قبول کر لیا تو کبھی بھی بہبودی نہیں پاؤ گے، کبھی عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ یہ دیکھیں، جو میں بار بار آپ کو دورہ قرآن میں بھی، کیونکہ نئے لوگ ہوتے ہیں دورہ قرآن میں، تو یہ چیز کہ آپ قرآن کی آیتوں کو غور و فکر ضرور کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، بار بار اللہ نے قرآن میں کہا ہے، تو کیوں ایسے لگتا ہے کہ جان بچ جائے گی اگر ہم دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، تو لوگ ہمیں فارورڈ سمجھیں گے، بیکورڈ نہیں سمجھیں گے۔ یہ خوف اپنے اندر سے نکال دیں، صحیح معنی میں اسلام سچا مسلمان مومن بنے، لوگوں سے ڈر ڈر کے زندگیاں نہ گزاریں، لوگوں سے خوف زدہ ہو کے عبادات نہ کریں۔ ہائی سجدہ اگر دل کر رہا ہے سجدہ لمبا کرنے کو، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ کتنی پارٹیز ایسی ہوتی ہیں، عورتیں کہتی ہیں کہ ہے لوگ کیا کہیں گے، ہم نماز پڑھیں بیکورڈ سمجھیں گے، تو نماز کا وقت چلا جاتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ دل سے ایمان والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس چیز کو اپنے اوپر طاری کریں، سمجھیں، تبھی انسان جہاد کرتا ہے، اپنی جان اللہ کو دے سکتا ہے۔ اور اگر یہ جان ایسے نہیں دینی آتی، لوگوں کے خوف میں زندگیاں گزر جاتی، جان دینا اللہ کی راہ میں بہت بڑی عظیم بات ہے۔ یہ آیت نمبر 20 تک ہم آئے تھے۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے اصحاب کہف کو سلایا، بصیرت پیدا کرنے کے لیے جگایا، اٹھایا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو بھی ان پر مطلع کر دیا تاکہ طویل نیند کے بعد بیدار کرنے سے وہ اطلاع پانے والے سمجھ جائیں کہ موت کے بعد قبروں سے زندہ کر کے اٹھانے کا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو کیا تیاری نہیں کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح بتا دی، تو اب اس وقت کے لیے تیاری کرنا یہ عقل مندی ہے نا۔ ویسے نمازیں ضائع کر دیں گے، ویسے قرآن سے دور ہو جائیں گے، ویسے ہی بس عبادات نہیں کریں گے، تو یہ علماء کرام کہتے ہیں نا کہ جب عورتوں کو اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا کہ ہاں جی کتنی نمازیں تھیں، ان کا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ بچے چھوٹے تھے، بچہ پیشاب کر دیتا تھا، کپڑوں پہ کپڑے گندے۔ ایسی بھی تقویٰ والی عورتیں ہیں جو صاف کپڑا اپنا ایک کیلی پہ ٹانگ لیا، نماز کا وقت ہوا، اپنا جسم دھویا، بولے چھینٹوں والا کپڑا سائڈ بھی کیا، اگر بچے چھوٹے ہیں تو وہ پہن کے نماز ادا کی، پھر لگا دیا، ہے نا۔ تو نماز تو معاف کوئی نہیں ہے۔ اور جب ایسی عورتیں اللہ کے پاس آئیں گی نا جو جھوٹی باتیں کرتی ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، ہم تو بہت بزی تھے، تو اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کو لے کر آئیں گے۔ کئی عورتیں کہتی ہیں جی خاوند ہمیں پردہ نہیں کرنے دیتا، تو حضرت آسیہ جب آئیں گی نا فرعون کی بیوی، تو فرعون کو جب یہ پتہ چلا تھا کہ آسیہ نے ایمان لے آئی ہے اللہ پر اور مجھے نہیں مانتی، تو زندہ کو تخت میں کیل گاڑے کے ان کے ہاتھوں میں تخت کے ساتھ گاڑ دیا تھا اور تیز چھری سے ان کی کھال اتاری تھی زندہ۔ تو اللہ پوچھے گا کیا اتنا ظالم ہے تمہارا خامند؟ بتائیں، خامدوں بیچاروں کی جرت، جھوٹے الزام لگاتی ہیں، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا، ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیتا، ہمیں ایسے نہیں، بری بات ہے۔ تو اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو یہ چیز کہیں لکھ کے لگا لیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر حساب کتاب دینا ہے، اور امکانات قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جس خدا نے اصحاب کہف کی روحوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اتنی طویل مدت تک جسموں کو گلنے سڑنے نہیں دیا، پھر ان کی روحیں واپس کر دیں، نیند سے بیدار کر دیا، وہی خدا اس پر قادر ہے کہ سب انسانوں کی روحوں کو اپنے پاس روک رکھے، پھر قیامت کے دن سب کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اللہ کی شان ہے۔ زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اوپر لے گیا آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیجیں گے۔
احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے دمشق کی مسجد کے مینار پر 2 فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینار پر لے کر آئیں گے، اس کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوچیں گے دنیا میں آ گئے، اب کیا کریں، نیچے کیسے اترنا ہے؟ سیڑھی لگائی جائے گی، مینار کے ساتھ جب سیڑھی لگائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتر آئیں گے۔ سبب اختیار کرنا، دنیا میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ وقت ہوگا تو پھر دیکھیں دجال کے ساتھ بھی لڑائی ہوگی، اور یاجوج ماجوج کا بھی خاتمہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں واپس آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر مدینہ جائیں گے، سلام پیش کریں گے، اور پھر اپنی ذمہ داری جب پوری کر لیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی تو مسجد نبوی میں جو گنبد خضرا ہے اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر ان کے کندھے کے برابر، اور حضرت ابو بکر کے کندھے کے برابر حضرت عمر، اور ان کے کندھے کے برابر جگہ خالی ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی تو بھائی موت تو سب نے مرنا ہے؟ بالکل۔ تو وہ انسان گھاٹے کا سودا کر لیتا ہے جو اس وقت کی تیاری نہیں کرتا۔ کس کو کہیں گے کہ جی میں بہت مصروف ہوں؟ علماء کرام کہتے ہیں آپ نے کسی کو ذمہ داری دینی ہو نا، ہمیشہ مصروف بندے کو دیں، جہاں وہ 4 کام اپنے کر رہا ہے آپ کا بھی کر دے گا۔ کبھی سست بندے کو ذمہ داری نہ دیں، اور یہ میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ جو خواتین میرے ساتھ کام کر رہی ہیں نا اور مصروف ہیں، ان کو کہیں کہ بیٹا جی یہ آج یہ لا کام ہے آپ کر دیں، دوسرے نے چھٹی کر لی، وہ کہتی ہیں اوکے۔ اور یہ آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں، جو مصروف ہوگا نا، جو اپنا کام کر رہا ہے وہ آپ کا بھی کر دے گا۔ باقی جو سست عورتیں ہیں نا تو وہ یہی کہتی ہیں کہ جی ٹائم کوئی نہیں ہمارے پاس۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اس زمانے کے لوگ اصحاب کہف کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی عمارت بنوا دو۔ ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے یعنی حاکم وقت تھے، انہوں نے کہا ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنوائیں گے۔ اور حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی جن کی یہ تفسیر مظہری سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ان کی رائے کے مطابق اور علماء کرام کے کی رائے کے مطابق اذ یتنازعون کا تعلق اثرنا سے ہے، یعنی لوگوں کو ہم نے اصحاب کہف پہ مطلع اس وقت کیا جب وہ باہم اپنے دین کے متعلق جھگڑ رہے تھے۔ اکرمہ نے کہا دوبارہ آدمیوں کے حشر کے متعلق ان کا آپس کا اختلاف تھا۔ غیر مسلم سمجھتے تھے حشر صرف ارواح کا ہوگا، اجسام کا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا قول تھا ارواح کا جسم کا دونوں کا ہوگا۔ اللہ نے اصحاب کہف کو اٹھا کے دکھا دیا کہ حشر روحوں کا جسموں کا دونوں کا ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ جو مغالطہ ہے نا کہ صرف جیسے انسان قبر میں جائے گا صرف روح کو تکلیف ہوگی، ہاں روح کو ہی ہوگی۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا صرف ان کی روح وہاں تک گئی تھی، نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ پورا متفق یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اور روح دونوں آسمانوں پر گئے تھے۔ قبر کے اندر انسان کو عذاب جسم اور روح دونوں کا ہوگا، مرنے کے بعد جسم اور روح دونوں کو اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مراد یہ کہ اصحاب کہف کے معاملے میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا۔ جب اصحاب کہف بیدار ہونے کے بعد دوبارہ لیٹ گئے اور غافل ہو گئے تو بعض لوگوں نے کہا اس مرتبہ بھی وہ سو گئے، مرے نہیں ہیں، حالانکہ جب دوسری دفعہ اللہ نے ان کو ابدی موت دی تھی تب وہ پہلی والی موت دنیا کی موت تھی، دوسری موت جب غار میں واپس چلے گئے تب وہ ہمیشہ کی موت تھی۔ اور کچھ لوگوں نے کہا اب کی مرتبہ تو مر گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصحاب کہف کے بعد مسلمانوں میں اور ان کے مخالفوں میں اختلاف رائے ہو گیا۔ مسلمانوں نے تو کہا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے، یہ لوگ ہمارے ہم مذہب تھے۔ تو جو غیر مسلم تھے
انہوں نے کہا یہاں عمارتیں بنائیں گے جن کے اندر لوگ آباد ہوں گے اور ایک بستی آباد کریں گے، غار کے دروازے پہ ایسی عمارتیں بنائیں گے جن سے لوگوں کا اندر جانا بند ہو جائے گا۔ غار والے ہمارے رشتہ دار اور بھائی برادر تھے، اس لیے تعمیر کا ہم کو حق ملنا چاہیے۔ ربہم عالم بہم، اللہ کی طرف سے ایک جملہ معترضہ ہے جو جھگڑا کرنے والوں کے کلام کے درمیان اللہ نے ذکر کیا۔ اس جملے کا مقصد دونوں فریقوں کے قول کی تردید ہے۔ ہر فریق نے مسلمان اور اہل کتاب اصحاب کہف کو اپنے ساتھ ملایا تھا، حالانکہ اصحاب کہف مشرکوں سے اور ان کے شرک سے جس طرح علیحدہ تھے، اس طرح عام مسلمانوں کے گروہ میں بھی ان کا شمار نہیں تھا۔ اس کا درجہ بہت اونچا تھا۔ صوفی سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور سب سے الگ بھی ہوتا ہے۔ تصوف کے اندر یہ بات ہے نا، جو اپنے اوپر محنت کر لیتے ہیں وہ ان کو ظاہر میں ان کی زندگیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، عام بندہ تو پرکھ نہیں سکتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ انہی اختلاف کرنے والوں کا قول ہے کہ جن کا اختلاف مدت قیام کے متعلق بھی تھا اور نسب کے متعلق بھی، اصحاب کہف کے دوسرے احوال کے متعلق بھی، لیکن جب کوئی اتحادی رائے قائم نہ ہو سکی تو بولے اللہ ہی کو ان کا صحیح علم ہے کہ وہ کون تھے، حالات کیا تھے، کتنی مدت سوئے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ حضرت جن کی یہ مفسر حضرت علامہ محمد ثناء اللہ صاحب کے نزدیک یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ اولیاء کی قبروں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنانا جائز ہے تاکہ اولیاء کے مزارات کے قرب سے برکت حاصل کی جائے۔ اچھا، شیخ استاد محمد فاخر محدث کے نزدیک مکروہ ہے۔ کراہت کا ثبوت مندرجہ ذیل احادیث سے انہوں نے لیا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صحیح مسلم میں ابو الہجان اسدی کا قول نقل کیا۔ ابو الہجان نے کہا مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا۔ تجھے جو مورتی ملے اس کو مٹا دے اور جو اونچی قبر ملے اس کو بغیر ہموار کیے سطح زمین کے برابر کیے نہ چھوڑنا۔ مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے، اس پر بیٹھنے، اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ شیخین نے حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے، دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدت مرض ہوئی، یعنی بے ہوشی طاری ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ چادر ڈال دی گئی، لیکن دم گھٹنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کو چہرے سے ہٹا دیا اور اسی حالت میں فرما رہے تھے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ امت کو اہل کتاب کی طرح کرنے سے ڈرا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بس یہ دیکھیں وہ تو عبرت کی ایک جگہ ہے، خواتین کا ویسے قبروں پہ جانا منع ہے۔ ہاں ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں، اگر اپنے پیاروں میں سے امی یا ابو گئے تھے ان کا آخری گھر دیکھ لیں ایک دفعہ، بس گھر بیٹھ کے جو اصالِ ثواب کرنا ہے، جو نیک اعمال کرنے اس کا اجر ان کو ملے گا۔ مردوں کے لیے اس لیے ہے کہ وہاں پہ جائیں، جا کے دیکھیں کہ یہ عبرت کی جگہ ہے نا، کہ ایک دن ہم نے بھی آنا ہے، تو انسان کا وہ ریوائنڈ ہو جاتا ہے نا، انسان کے اندر سے لالچ، دنیا اور جو بھی روح کی بیماریاں ہیں وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں جب انسان ICU میں جاتا ہے، اپنے پیاروں کو اتنی تکلیف میں دیکھتا ہے، قبرستان جاتا ہے، 2.5 گز کی زمین میں لیٹا دیکھتا ہے، تو انسان کو سوچ آنی چاہیے۔ اگر بے حس ہو گئے ہیں ذہن اور دل، پھر ایسی جگہوں پر جا کر بھی کچھ بھی نہیں انسان سیکھ سکتا۔ بہرحال یہ منع ہے، ٹھیک ہے، قبروں میں کو سجانا بنانا، اور ان حدیث سے قبروں کو پختہ کرنے اور اونچا کرنے اور ان کی اوپر عمارت بنانے کی ممانعت ثابت ہو رہی ہے۔ قبروں کے قریب مسجد بنانے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی رہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب کی مذمت فرمائی، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قبروں کو سجدہ کرنے شروع کر دیے۔ حضرت ابو مرشد غنوی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ یہ مطلب صراحت کے ساتھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور ان کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو۔
रवाहुल मुस्लिम, मुस्लिम की रवायत है। अगली आयत को देखें, सयक़ूलून सलासतुन राबिअहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमुम बिलग़ैब व यक़ूलून सबअतु व सामिनुहुम कल्बुहुम। बाज़ लोग तो कहेंगे कि वो 3 है, चौथा इनका कुत्ता, और बाज़ कहेंगे वो 5 हैं, छठा उनका कुत्ता, और ये लोग बेतहकीक अंधेरों में तीर चला रहे हैं, और बाज़ कहेंगे वो 7 हैं, 8वां उनका कुत्ता। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में असहाब काफ़ की तादाद में इख्तलाफ करने वाले कहेंगे कि वो 3 थे, चौथा कुत्ता था, और कुछ लोग कहेंगे वो 5 थे, छठा कुत्ता था। इनका ये कौल अंधेरे में तीर चलाने के तौर पर है, किसी वाकई सबूत पर मबनी नहीं है। बग़वी ने लिखा कि नजरान के ईसाई, जिन पर सैयद याकूबी फ़िरके का और आकिब नस्तूरी फ़िरके का भी शामिल थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे और क्या कर रहे थे, असहाबे काफ की तादाद के मुतल्लिक इनके आपस में इख्तलाफ हो गया। सैयद ने कहा वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। आकिब ने कहा 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, है ना। ये देखिए बहस हो रही है। देखिए जो है ना, अपनी राय रखना बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन मुखालफत नहीं कर सकते, ये मना है हमारे लिए। ठीक है, अपनी राय का इजहार करें, और अगर हम गलती पे तो हमें रजू करना चाहिए, लेकिन सिर्फ मुखालफत कर रहे हैं बरेलवी देवबंदियों की, शिया सल्फियों की, सारे तबके बन के सारे एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। तो इतनी बड़ी अल्लाह ने जन्नत बनाई है, तो वहाँ कौन जाएंगे, ईसाई और यहूदी? क्या ख्याल है? बहरहाल ख़वातीन के हिसाब से ना, सही इल्म लेके तहारत, नमाज का और सब्र का, शुक्र का, इस तरह ज़िंदगियाँ गुजारें, बस काफ़ी है। और मुझे तो लगता है कि घरेलू औरत की जन्नत पक्की है। जिन्होंने साथ साथ इल्म भी सीख लिया ना दीन का, अब उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो किसी और तक वो इल्म को पहुँचाएँ। तभी मैं बैठी हुई हूँ और आप सुन रहे हैं। आप में से ज़्यादातर तो कुरान की टीचर्स ही हैं, अच्छा पढ़ाने वाली हूँ। अब आप देखें कि ये बहस आपस में इख्तलाफ हो गया, और रजम तीर चलाना, पत्थर मारना, गैब अलगैब यानी ऐसा वाक़या जो गायब है, इनके इल्म में नहीं है। यानी इनके ये कौल अंधेरे में तीर चलाने की तरह है। किसी को सही तौर पे मालूम ही नहीं कि वाक़े में वो कितने थे, लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम की इत्तला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर देने के बाद मुसलमान कहेंगे कि वो 7 थे, 8वां कुत्ता। वसामिनुहुम कल्बुहुम का जुमला वस्फिया है, जो सब अता की सिफ़त है। सिफ़त अपने मौसूफ से वाबस्ता होती है और हाल अपने ज़ुलहाल से मुत्तसिल होता है। जब मुआरफ़ा ज़ुलहाल हुआ और जुमला हाल, तो इसकी बाहमी वाबस्तगी ऐसी होती है जैसे सिफ़त की मौसूफ के साथ। बाज़ उलमा का ख्याल है कि वसामिनुहुम कल्बुहुम में वाव समानी है। अरब का कायदा है कि 7 तक की गिनती तो बग़ैर हरफ अतफ़ के करते हैं, और 8वें अदब को वाव अतफ़ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कुरान में आया। अत्ताइबूना अल-आबिदूना अल-हामिदूना अस्साहिऊना अर्राकिऊना अस्साजिदूना अल-अमरूना बिल मारूफ व नाहूना अन मुनकर। एक और आयत में आया है, मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकार कुल रब्बी आलमु बिइत्ततिहिम मा यअलमुहुम इल्ला कलील। आप कह दीजिए कि मेरा रब इनकी सही तादाद से बाखूबी वाकिफ़ है, और इनको यानी सही गिनती इन लोगों की सिर्फ थोड़े आदमी जानते हैं। मतलब ये कि ईसाइयों में से थोड़े आदमी इनकी सही तादाद से वाकिफ़ हैं। सब लोगों में से सिर्फ थोड़े आदमी यानी मुसलमान असहाबे कहफ की सही तादाद को जानते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया, मैं इन थोड़े आदमियों में से हूँ जो असहाबे कहफ की सही तादाद से वाकिफ़ हैं। वो 7 थे। रवाहु इब्न जरीर वल फ़रयाबी वग़ैरहुमा। इसी तरह इब्ने अबी हातिम ने हज़रत इब्ने मसूद का कौल नकल किया कि वो 7 थे, 8वां कुत्ता था।
بیضاوی نے لکھا کہ اصحاب کہف کے متعلق اللہ نے صرف 3 اقوال بیان فرمائے، چوتھا قول اللہ نے نقل نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی چوتھا قول ہے ہی نہیں۔ پہلے دونوں قولوں کی رجمن بالغیب کا لفظ کہہ کے تردید کر دی، تیسرے قول کی تردید نہیں کی، تو معلوم ہوا کہ تیسرا قول ہی حق ہے۔ بغوی رحم اللہ نے کہا کہ اصحاب کہف کے نام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں اس طرح آئے کہ مکسلمنا، تملیخا، مرتونس، سنوس، سارینوس، زوانوس، تیونوس، یہ آخری شخص تھا، یہ لوگوں کے نام تھے جو اصحاب کہف کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط بالسند الصحیح۔ شیخ ابن حجر نے شرح بخاری میں لکھا کہ ان اسماء کے تلفظ میں بڑا اختلاف ہے، کوئی قابل اعتماد تلفظ نہیں ہے، مختلف انداز میں اس کو پڑھا گیا۔ بہرحال فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، تو آپ ان کے بارے میں بجائے سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجیے، یعنی اصحاب کہف کی تعداد میں ان لوگوں سے آپ صرف سطحی اختلاف و مناظرہ کر سکتے ہیں، کوئی گہرا اختلاف نہ کریں، زیادہ غور و خوض کرنے یا ان کو جاہل قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کتنے لوگ تجسس میں رہتے ہیں کہ ان کی زلیخا سے شادی ہوئی کہ نہیں، بچے 2 ہوئے تو کہ 3 ہوئے، کیا ضرورت ہے؟ سبق جو دیا گیا سورہ یوسف میں اس کی طرف دھیان دینا ہے، اور وہ کیا تھا کہ آپ نے صبر کرنا ہے، دنیا میں ہم بدلے لینے نہیں آئے۔ حضرت یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، وہ مزاج ہم نے بنانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کر دوں گی، کوئی ضرورت نہیں، فائدہ نہیں، تو پھر اللہ کے ذمہ تو کوئی کام ہی نہیں لگائے، سارے کام تو خود ہی کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ پہ امید باندھتے ہیں نا، جو گمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے صبر کا جواب دے گا، اللہ ہمارے لیے اچھا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا میں نے اس طرح سے حساب کتاب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو معاملے اللہ کے سپرد ہیں، کتنا کچھ تو اللہ پہ چھوڑ کے اچھی زندگی گزاری ہے، ایسے سوچنا آنا چاہیے۔ تو تجسس ویسے بھی سورہ یوسف میں ہی ہے کہ بہت زیادہ تجسس میں نہیں اپنے آپ کو ڈال کے زندگیاں ضائع کریں۔ ان کی پتہ نہیں کتنی آمدنی ہے، ان کے بچے کا رشتہ ہوا کہ نہیں ہوا، اور اس کے بیٹے کو نوکری ملی کہ نہیں کیا، کیا ضرورت ہے؟ جب کوئی کام ہو جائے گا تو اطلاع آ جائے گی، بس کافی ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، اور اصحاب کہف کے حالات، تعداد یا قصے کے متعلق ان میں سے کسی سے تحصیل علم اور صحیح معلومات کے حصول کے لیے دریافت بھی نہ کریں، یعنی اللہ نے جو آپ کو بتا دیا وہ کافی ہے، ان کو اتنا بھی علم نہیں، پھر 100 سوال بے سود۔ اس کے علاوہ آپ کا مقصد سوال ان لوگوں کو لاجواب یا رسوا کر دینا بھی نہیں، یہ مکارم اخلاق کے خلاف ہے، اس لیے ان سے دریافت ہی نہ کریں۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے سلسلے میں پختہ وعدہ کیا تھا مگر انشاءاللہ نہیں فرمایا، 40 دن گزر گئے اور وہ کام نہیں ہوا، اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے بالکل پہلے لیسن میں دیکھا تھا کہ انشاءاللہ کا لفظ بہت زیادہ پاورفل ہے، الحمدللہ کا لفظ بہت زیادہ مضبوط ہے اللہ کے ہاں۔ تو اللہ کے ہاں جو چیزیں قوی ہیں نا، مضبوط ہیں، ان کو سمجھیں۔ انشاءاللہ جب اللہ نے کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، ہے نا، ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، یہ بھی تو گمان رکھیں نا۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں آج 3 رکوع ہو گئے، اور پہلے رکوع میں دوسرے ایک اپنے لیے خود خلاصہ ضرور مرتب کریں کہ پہلے رکوع میں آپ نے کیا سیکھا، دوسرے رکوع میں آپ نے دیکھا اللہ پہ توکل کی بات تھی، اس میں بھی قبروں کی بات آئی، دنیا سے جب چلے گئے تو 3 دن کا سو گئے، 3 دن سے زیادہ لمبا نہ کریں، بس
کیونکہ ہم نے بھی 3 دن کے بعد چوتھا پانچواں کوئی بھی دن ہوگا، دوسرا سال تیسرا سال کوئی بھی سال ہوگا، ہم نے بھی واپس جانا ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے کہ فتنوں کے دور میں جب لوگ قبروں کے پاس سے گزریں گے تو حسرت کریں گے کہ کاش اس قبر میں ہوتی۔ فتنوں سے تو بچ جاتے نا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، ہدایت آپ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے، جس کو آپ ہدایت بخشے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو آپ ہدایت نہ دیں اس کے لیے ہدایت پانے کی کوئی صورت نہیں۔ یا اللہ، ہم آپ ہی سے ہدایت کے طلبگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھیے، اپنے کرم و رحم ہمارے پر شامل حال رکھیے، اپنے احکام کی اطاعت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع نصیب فرما دیجیے، اور اصحاب کہف کی دعا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائیں۔ یا اللہ، اپنے اس کلام سے ہمارے قلوب کو بھی منور فرما دیجیے، اور اس کی لائی ہوئی ہدایت پر ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اس کا ذوق، شوق، انس، محبت نصیب فرما دیجیے، اور اس کی شب و روز کی تلاوت ہمارے ایمان اور یقین میں ترقی میں اس میں ترقی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، اس وقت اس پرفتن ماحول میں دین کا سنبھالنا بڑا مشکل ہے، آپ ہی اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما دیجیے، مرتے دم تک دین اسلام پر استقامت نصیب فرمانا، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمانا۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔